थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आई होप आपको शो का फॉर्मेट पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद अली है। जी। तो मेरे दो सवाल हैं, या दोनों एक साथ कर लूँ मैं या एक एक करके नहीं, आप दोनों कर एक लूँ? साथ कर लें। अच्छा, देखिए जी, पहला तो ये कि मैं यहाँ पर अभी रिफ्यूजी स्टेटस पे था। अभी मेरी फैमिली का इंडेफिनिट वीज़ा लगा हुआ है सबका। तो जब इंटरव्यू हुआ था तो सिर्फ मेरा हुआ था, बच्चों का और वाइफ का नहीं हुआ था, क्योंकि उनको कोई मसला नहीं था। तो ये पहला सवाल तो ये है कि ये बीवी या बच्चे पाकिस्तान जा सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी को, अपनी वालदा को या भाई को वहाँ से बुला सकते हैं, क्योंकि मैं 17 आवर्स काम करता हूँ सिर्फ, और अभी तो वो भी बंद है, फरलोक पर हूँ। तो ये दो सवाल है मेरे, कि ये बीवी बच्चे पाकिस्तान जा सकते हैं या किसी को वहाँ से बुलाना हो तो हम बुला सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात आती है कि अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला आप पाकिस्तान जा सकते हैं या नहीं, ये सारा डिपेंड करता है कि आपने असाइलम किस बात पे किया है। अगर आपने असाइलम इस बात पे किया, आई अंडरस्टैंड आप मेन एप्लीकेंट थे, लेकिन अगर आपने ऑब्वियसली इसी बात पे किया कि जी मेरी जान को ख़तरा है और मेरी फैमिली की भी जान को ख़तरा है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने इसी बेसिस के ऊपर आप और आपकी फ़ैमिली को रेफ्यूजी स्टेटस दिया है। तो अगर, अब मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने किस बात पे बोला हुआ है कि मेरी जान को ख़तरा है, तो अगर आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस वाला वीज़ा है और आपकी जान को ख़तरा है आपकी होम कंट्री में, फिर ज़ाहिर बात है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर या आप होम कंट्री में जाते हैं तो होम ऑफिस के पास एवरी राइट है कि एयरपोर्ट पे आपसे पूछे, या उनको बाद में अगर पता चलता है कि आप गए थे उस कंट्री, होम कंट्री फिरने के लिए, आपकी फैमिली गई थी जो आपके बकौल उनकी भी जान को ख़तरा है, तो दे हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन यू कि जी फिर आप तो कह रहे थे आपकी जान को ख़तरा है, दैट मीन्स अब ख़तरा नहीं है, एंड दैट कुड क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपके केस में। लेकिन अगर आपने जब क्लेम किया और आपने बोला नहीं जी सिर्फ मेरी जान को ख़तरा है, मेरी फैमिली को कोई ख़तरा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फिर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि आपने जब असाइलम क्लेम किया आपने क्या क्या बोला, तो ज़ाहिर बात है मैं आपसे सिर्फ कॉमन सेंस अप्रोच के साथ बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने बोलनी है, मतलब ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं आपके ऊपर। जहाँ तक बात आ जाती है कि आप कह रहे हैं कि भाई या वालदा को, देखें स्पॉन्सरशिप तो आप यही कर सकते हैं, विज़िट वीज़े पे बुला सकते हैं, बिकॉज़ जो लोगों के पास रेफ्यूजी स्टेटस होता है बिल्कुल वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, बिकॉज़ वो अपेंडिक्स FM के अंडर आते हैं। अगर उनकी रिलेशनशिप असाइलम से पहले एग्जिस्ट करती थी तो वो रेफ्यूजी रियूनियन में आते हैं, और अगर असाइलम के बाद वो मिलने के बाद शादी करते हैं तो अपेंडिक्स FM में आते हैं। लेकिन जिस फैमिली मेम्बर की बात होती है वो उनके स्पाउस एंड चिल्ड्रन होते हैं जो अंडर 18। भाई बहन डिपेंडेंट्स के तौर पे नहीं आते, वो उनके वीज़े एल्डरली डिपेंडेंट के तौर पे लगते हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास या इंडेफिनिट या ब्रिटिश स्टेटस हो। तो ह्यूमन राइट की बेस पे तो बहुत मुश्किल होते हैं इस टाइप के केसेस। हाँ, अगर आपका मकसद ये है कि जी अगर उनको हम विज़िट पे बुला रहे हैं तो अगेन
سوال وہی اٹھتا ہے کہ اگر اگین وہیں ساری بات آ جاتی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، اب کبھی کبھی لوگ اسائلم میں یہ بھی بولتے ہیں کہ جی ہماری اپنی فیملی سے بھی ہمیں جان کو خطرہ ہے. تو آئی تھنک ایوری تھنگ اسائلم کے اندر گوز بیک ٹو کہ آپ نے جب اسائلم کلیم کیا تھا تو آپ نے اس وقت ان کو کیا بات بولی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اسائلم دیا. تو آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں بولا کہ ان سے خطرہ، آپ کو اسٹیٹ سے خطرہ تھا، کسی اور وجہ سے خطرہ تھا اور فیملی سے خطرہ نہیں تھا، تو جو موسٹ آپ ان کے لیے اپلائی، اسپیشلی بہن اور ماں کے لیے بات کریں، ایسے لوگ جن کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے، وہ پھر وزٹ ویزا پہ بلا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس یا سیٹلمنٹ یا برٹش پاسپورٹ آ جائے تو پھر وہ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ میرے پرانے شوز دیکھیں، میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. تو کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ اس کی اسپیسیفکلی بات کریں یا وزٹ کے لیے بات کریں، تو میں جنرلی یہی بات بولوں گا. لیکن ایلڈرلی ڈپینڈنٹ کے لیے بھی اگر آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کریں، بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بھائی کے لیے بھی اپلائی ہو سکتی ہے اور مدر فادر کے لیے بھی. لیکن زیادہ تر وہ والے جو ویزے ہوتے ہیں وہ مدر فادر کے لیے اپلائی ہوتے ہیں، جو ایلڈرلی ڈپینڈنٹ والے ویزوں کی کیٹیگری کریٹ کی ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی، میرا نام ثنا ہے اور میرے آپ سے 3-4 کوسچنس ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ میرا ILR ہوا ہے ریسنٹلی، اور میرا ایک بیبی ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ میرے ILR سے پہلے کی ہے، یعنی کہ میرا بیبی میرے ILR سے پہلے پیدا ہوا ہے. تو میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. تو میں نے ابھی اپنے ہسبینڈ کا ویزا اپلائی کرنا ہے. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا مجھے بیبی کے پاسپورٹ کا ویٹ کرنا ہوگا یا میں اس سے پہلے ابھی بھی ان کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں؟ میرا جو ILR ہے وہ دسمبر میں ہوا ہے. دوسری بات میں نے آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ اگر ان کو وہ اگر اپلائی کر سکتے ہیں ابھی، تو کیا ان کے لیے کوئی انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے؟ ہی از ان دس کنٹری فار اباؤٹ 10 ایئرز آلریڈی، اور انہوں نے لیول 6 کیا ہوا ہے یہاں سے. تو کیا ان کو انگلش لینگویج کا کورس کرنا پڑے گا؟ اور ان کیس اگر کرنا پڑتا ہے تو ہم ان کا انگلش ٹیکسٹ کیسے بک کروائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ID نہیں ہے؟ تو یہ میرے آپ سے سوال تھا پلیز. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. دیکھیں پہلے تو میں آپ کے بچے والی بات بتاتا ہوں، پھر میں ہسبینڈ والی بات بتاتا ہوں. جہاں تک بچے کی بات ہے، بالکل آپ نے صحیح انفارمیشن شاید آپ نے کہیں اور سے بھی لی ہو کہ بچہ اگر اس ملک میں پیدا ہوا ہے اور ماں باپ کے پاس یا ماں یا باپ میں سے کسی کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے اس وقت، لیکن بعد میں ان کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے، تو وہ پھر بچے کو رجسٹر کروا سکتے ہیں ایز برٹش سٹیزن. سو بالکل اگر آپ کا بچہ جب اس ملک میں پیدا ہوا اس وقت آپ کے پاس انڈیفینٹ نہیں تھا، بعد میں آپ کے پاس انڈیفینٹ آیا، تو آپ بچے کو رجسٹریشن کروا سکتے ہیں ایز اے برٹش چائلڈ. اب اس سے پہلے میں آپ کے ہسبینڈ کے اوپر آؤں، کیونکہ کافی لوگ ابھی ٹی وی پہ چیخ رہے ہوں گے اور طارق بھائی سن رہے ہیں ہم نے رجسٹریشن کے اوپر فیس معاف ہو گئی ہے. تو بالکل یہ کورٹ آف اپیل کا کیس آیا تھا، لیکن یہ اب کیس سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا ہے، اور ہوم آفس نے جو ابھی تک اس کے اوپر جواب ایک طرح سے دیا ہے کیس ہارنے کے بعد، اور اگین ایک لمب کے اوپر ہارے ہیں، دوسری لمب پہ نہیں وہ ہارے. اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ آیا ہم اپنی فیس کو ریڈیوس کریں یا نہ کریں. اب جس طرح آپ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی بچے کو برٹش پاسپورٹ میں لے تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کوئی ویزا اپلائی کر سکوں. وائی میں اس میں بھی تھوڑی دیر پہلے آتا ہوں اس پہ بھی. تو پھر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے، آپ کے فیملی سرکمسٹانسز اس طرح کے ہیں، تو پھر وہی 1100 اینڈ جو بھی پاؤنڈ 12 پاؤنڈ 13 پاؤنڈ فیس بنتی ہے رجسٹریشن کی وہ دیں اور بچے کے لیے برٹش رجسٹریشن کروائیں تاکہ دا چائلڈ کوڈ بی نون ایز برٹش سٹیزن. پھر آپ اتنا ویٹ نہ کریں، بیکاز کوڈ بھی 6 مہینے بعد، کوڈ بھی 6 سال بعد سپریم کورٹ کا، مطلب 6 سال تو نہیں لگیں گے لیکن تھوڑا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کب ڈیسیجن دیتا ہے، انلیس ہوم آفس وڈرا کر لے سب کچھ، وہاں پرسیو نہ کرے اس اپیل کو، کہ اچھا جی ہم اپنی فیس کم کر دیتے ہیں، جو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اب آ جاتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کے اوپر. دیکھیں آپ کے کیس میں ہم نے آلریڈی اسٹیبلش کر لیا کہ آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے اور آپ کا ایک بچہ ہے جو کہ ایلیجبل ہو سکتا ہے فار برٹش پاسپورٹ. اب اور آپ کے ہسبینڈ، آپ نے خود بولا کہ طارق بھائی وہ اوور اسٹیئر ہیں، تو جب اوور اسٹیئر کسی بھی یہاں ریگولائزڈ پرسن کے ساتھ شادی کرتا ہے تو ان کو 2 میں سے ایک شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں ویزا حاصل کرنے کے لیے. تو ایک جو تھوڑی مشکل شرط ہے وہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہے، اس میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا بچہ ہے. اور جو سب سے آسان شرط ہوتی ہے جو ایک اوور اسٹیئر پوری کر سکتا ہے ایک ریلیشن شپ کے اندر ویزا حاصل کرنے کے لیے، وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوالیفائنگ چائلڈ ہو. ضروری نہیں آپ کا اپنا بچہ ہو، اسٹیپ چائلڈ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، ایز لانگ ایز آپ پیرنٹل رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں. تو کوالیفائنگ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں سب کچھ ہے. کوالیفائنگ چائلڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا بچہ جو برٹش نیشنل ہو
یا ایسا بچہ جو 7 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہو. مجھے اکثر لوگ کال کرتے ہیں طارق بھائی ہمارا بچہ انڈیفینٹ ہے, کوالیفائنگ چائلڈ نہیں ہے. دی آنسر از نو. اس کا کیس لا بھی آ چکا ہے کہ کوالیفائنگ چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے برٹش پاسپورٹ ہولڈر یا جس بچے کو ادھر 7 سال ہو چکے ہوں. انڈیفینٹ والے بچے کو کوالیفائنگ چائلڈ نہیں بولتے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے بچے کو اس ملک میں 7 سال ہوئے یا نہیں ہوئے, بیکاز اگر نہیں ہوئے تو پھر بہتر ہے کہ بچے کا پہلے برٹش رجسٹریشن کروا لیں, بیکاز پھر بچہ کوالیفائنگ چائلڈ ہوگا اور آپ کے ہسبینڈ کے لیے ویزا حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا, بیکاز ان کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ٹیسٹ پہ نہیں جانا پڑے گا. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری یہاں وائف ہے اور یہ میرا کوالیفائنگ چائلڈ ہے, مجھے ویزا دیا جائے. اور وہ نارملی 10 ایئر روٹ پہ جاتا ہے ویزا, اس پہ انگلش یا فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی ہم بینیفٹس لے سکتے ہیں یا انگلش ٹیسٹ کی ضرورت ہے 10 ایئر روٹ پہ. دی آنسر از نو. اور بینیفٹ کے لیے آف کورس آپ کو ایلیجیبل ہونا چاہیے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وش یو آل دا بیسٹ میم. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. کافی دیر انتظار کی طارق بھائی. 2-3 سوال ہے ذرا ضروری. پوچھیں. اچھا, وہ پہلے یہ کہ میں آیا تھا یہ یورپ سے موو ہوں ادھر تقریباً جولائی میں 2020 میں. تو میں ادھر آ کے سیٹلمنٹ میں نے اپلائی کی, وہ تو مل گئی تھی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کے لیے اپلائی کیا ویزے کا, وہ پاکستان میں فیملی, تو وہ اس کو ریجیکٹ ہو گیا. وہ ریجیکٹ کر دیا. وہاں یورپ سے میں کبھی کبھی ان کو پیسے بھیجتا تھا, مگر یہاں سے میں نے کنٹینیو تقریباً 7-8 مہینے کی میں نے کلپیں لگائی تھی. تو ابھی ریجیکٹ کر دیے. ابھی ایک سوال ہے کہ یہ ابھی میں اپیل کرنے کا, تو اس میں کتنا عرصہ لگے گا اور اس میں چانس ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم رہیں گے 5 سال بعد ہمیں یہ پرماننٹ دیں گے, یہ پرماننٹ ہم کام کرتے رہے یا نہیں, کبھی کام ہو یا نہیں ہو, میں میرے وائف میرے ساتھ ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایک بیٹا میرا ڈسیبل ہے, اس کی ہم ڈسیبلٹی لے سکتے ہیں؟ وہ جو ڈسیبلی اپلائی کرتے جیسے ایک معذور سا بچہ ہو, تو اس کا ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت دے, آمین. ساروں کے بچوں کو صحت دے. اچھا دیکھیں جی, جہاں تک بات بینیفٹس کی ہے, بالکل یورپین نیشنل بینیفٹ کلیم کر سکتا ہے. ریسنٹلی کورٹ نے بھی یہ بات بولی ہے کہ یورپین نیشنل بینیفٹ کلیم کر سکتے ہیں, دے انٹائٹل ٹو بینیفٹ. جہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کو انڈیفینٹ کب ملے گا, تو پلس ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے ان کو پروف کرنا ہے ہوم آفس کو کہ آپ 5 سال سے ادھر رہ رہے ہوں گے اینڈ آپ نے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کیے ہیں. ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے لگاتار کام کیا ہے, یا امپلائمنٹ یا سیلف امپلائمنٹ. کبھی کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ طارق بھائی آج کل کووڈ ہوا ہے, کام بالکل نہیں ہے. تو اگر آپ سیلف امپلائڈ ہے تو ٹیکنیکلی پھر بھی آپ کام ایک طرح سے کریں, وہ الگ بات ہے کہ آپ کو مل نہیں رہا. لیکن اگر آپ امپلائڈ تھے اور آپ فرلو پہ ہیں تو وہ بھی کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو جاب ہی نہیں ہے بالکل, تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ 6 مہینے تک کا پیریڈ وہ معاف کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو جاب سیکر الاؤنس لینا چاہیے تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی بریک نہ ہو. بیکاز ایک بات یاد رکھیں کہ جب 5 سال بعد آپ ایز اے یورپین نیشنل اپنی سیٹلمنٹ کے لیے جائیں گے, تو ایز اے یورپین نیشنل آپ نے پروف کر دیا کہ پورے 5 سال تک میں نے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کی ہیں. اور اگر آپ کسی وجہ سے بہت پیسے آ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, تو پھر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس پرائیویٹ میڈیکل انشورنس ہو پوری فیملی کا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. جہاں تک آپ نے کہا میری وائف بھی آئی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی وائف بھی یورپین نیشنل ہیں یا نہیں ہے, بیکاز جو یورپین نیشنل ہوتا ہے اس کو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آدھی ریکوائرمنٹ میں پوری کر لیتا ہوں, آدھی میری بیوی کر لیتی ہے, بیکاز ہم دونوں یورپین نیشنل ہیں. نو, آپ نے ایک بندے کی اپلیکیشن ہوتی ہے اور اس نے پورے 5 سال اپنے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور سارے ڈپینڈنٹس اس کے نیچے آ جاتے ہیں اس ایپلیکیشن کے, اور وہ پھر اپنے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں. اب آ جاتے ہیں, اور یقین کریں میں نے اس کے اوپر, کیونکہ اتنے سوال مجھ سے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے پوچھے گئے کہ میں نے اس کے اوپر آئی تھنک 2 ویڈیوز کی ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو پلیز ان کو دیکھ لیں, بہت فائدہ مند ہے, اور میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس میں ایکسپلین کروں لوگوں کو, بیکاز میں بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کہ لوگ اپلائی کر دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریگولیشن 8 ہے کیا. تو کیونکہ آپ کے بھائی آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں, جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یو کے آنے سے پہلے آپ ایک ڈیٹ چوز کریں جب وہ آپ کے ڈپینڈنٹ بنے تھے, کیونکہ آپ نے خود بولا کہ وہ دوسرے ملک تھے. تو پھر آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس ڈیٹ یو کے آنے سے پہلے وہ میرے ڈپینڈنٹ بنے تھے, اور ادھر سے لے کے ابھی تک لگاتار آپ ان کو پیسے بھجوا رہے ہیں. تو دس از ویری کروشل ایویڈنس. لوگ اکثر میرے پاس آتے ہیں جی لاسٹ 6 مہینے کا ہمارے پاس ایویڈنس ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس لا. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ یو کے کب آئے تھے, اور اس سے پہلے کی ایک ڈیٹ چوز کرو جب وہ آپ کے فائنینشیل ڈپینڈنٹ بنے تھے, اور پھر آپ لگاتار ان کو پیسے بھجوائی جا رہے تھے. وہ کنڈیشن میٹ کرنا بہت
ضروری ہے. تو اب کیونکہ میں نے آپ کا کیس تو ڈیٹیل میں پڑھا نہیں ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا جی اس کیس کے اندر کیا میرٹ ہے, لیکن میں اتنا ضرور بولوں گا پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں جس کو پوری سمجھ ہے ایو لا کی, تاکہ وہ آپ کا کیس پڑھ کے آپ کو بولے کہ آیا آپ کو اپیل بھی کرنی چاہیے یا نہیں, یا آپ کو اچھا مشورہ دے. بیکاز مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ لوگ 3-4 ہزار پاؤنڈ اپیلوں میں لگا دیتے ہیں اور کوئی چانس نہیں تھا کہ ان کی اپیل ایکسیپٹ ہو, بیکاز ڈے ون سے ان کے پاس انسفیشینٹ ڈاکومنٹ ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسی کمپٹنٹ بندے کے پاس جا کے اپنی اپیل کروائیں. تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے کالز کا سلسلہ ہم رکھیں گے اور میں آپ سے اور کالز بھی اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ ایز مچ ایز پاسبل. سو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک, واپس آ کے ویل ٹیک ٹو دا نیکسٹ. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی میرا ایک کویشچن ہے, اگر آپ آنسر کر لیں پلیز. پوری ٹرائی کریں. ٹھیک ہے سر. سر میں ایک جاب سٹارٹ کی تھی اگست سے, سیلرائٹ, ٹھیک ہے. دوسری جاب میں نے سٹارٹ کی ہے سپٹمبر سے, وہ ہے سی آئی ایس اسکیم, ٹھیک ہے. پھر دسمبر میں جو سی آئی ایس اسکیم تھی مجھے ویکلی پے سلپ ملتا ہے, اس میں 2 ویک آف آ گیا, ٹھیک ہے. ابھی جو اب تک جو ہے میرا 18,600 کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن جو 2 ویک میں آف تھا مطلب ہے دسمبر میں, تو میں کیٹیگری بی میں نہیں جا سکتا. لیکن کیا میں کیٹیگری اے میں نہیں جا سکتا, کیا میں کیٹیگری بی میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ود ان 7 منتھ میرا 18,600 کمپلیٹ ہو گیا اور میرے امپلائمنٹ شیئرز کا 6 منتھ اوور ہو گیا. کیونکہ جب وہ مویس کا رول میں پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے کیٹیگری بی از لیس دین 6 منتھ, لیکن کیا میں مور دین 6 منتھ کیٹیگری بی کی یوز کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہی سوال ہے میرا سر. آلرائٹ بھائی, مجھے یاد ہے آپ نے بہت ویک پہلے بھی سوال کیا تھا. آپ نے پھر آئی تھنک لاسٹ ویک یا اس سے ویک پہلے بھی سوال یہی والا کیا تھا اور میں نے اس کا بڑا ڈیٹیل آپ کو جواب دیا تھا. مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اتنا ڈیٹیل میں نے جواب دیا تو آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے, آپ کے پاس میرے خیال سے میرا نمبر بھی ہے, مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو آرام سے جواب دے دوں گا. بیکاز میرے خیال سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے ٹی وی پہ جو میں آپ کو جواب دوں گا اس کے لیے. تو بالکل مجھ سے آپ رابطہ کر لیں, اور میں نے بڑے کلیئر ورڈز میں لاسٹ ویک بھی آپ کو جواب دیا تھا. تو اگر آپ اس سے پھر بھی مطمئن نہیں ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں, میں آپ کو دوبارہ جواب دے دوں گا. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کبھی کبھی جب کلیئر جواب مل جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اگر آپ جا کے یہ جو آن لائن فورمز ہوتے ہیں ان میں جا کے پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کو تو تھوڑی دیر بعد یہ لگے گا کہ یہ دنیا بھی گول نہیں ہے. تو لیکن کوئی اور بندہ ہیلپ نہیں کر سکے گا آپ کی. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو انفارمیشن ملی ہے اس کو فالو کریں ود ڈیو رسپیکٹ. اور میں نے آپ کو کلیئرلی بولا تھا کہ آپ 12 مہینے کی بیسس کے اوپر بالکل اپلائی کر سکتے ہیں بی کے تحت. بٹ اگین آئی ڈو ناٹ نو ہم لوگ کیوں یہ کانورسیشن بار بار کر رہے ہیں, کیونکہ مے بی آپ جا کے فورمز کے اوپر کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو انفارمیشن کچھ اور ٹائپ کی مل رہی ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے پیسے دے کے ان سے بیٹھ کے بولیں کہ جی یہ میں فورم میں پڑھ رہا ہوں, وہاں وہ یہ بول رہے ہیں, مجھے دکھا دیں آپ امیگریشن رول کے اندر کہاں لکھا ہے کہ میں اس ریکوائرمنٹ کے اندر پورا اترتا ہوں. سمپل ایز دیٹ. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں جو بھی ان کی کنسلٹیشن کاسٹ ہے. بیکاز ساری بات ہے یار, ہر کوئی اگر ایک پروفیشنل دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اٹس ایکسپیکٹڈ کہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ چارج کریں گے اپنے ٹائم کا. اور آپ جا کے اگر آپ اتنے مطمئن نہیں ہیں جو آپ کو انفارمیشن فری میں مل رہی ہے تو آپ ان کے آگے بیٹھیں, بولیں کہ جی یہ میں نے آن لائن جا کے پڑھا ہے, یہ لکھا ہوا ہے,
مجھے بتائیں, اور میں خود بولتا ہوں لوگوں سے کہ بولیں جی قانون میں کہاں لکھا ہے کہ میں اگر یہ اپلائی کروں تو میں ہوم آفس کو بتا سکوں کہ جی میں نے اس لیے یہ رسیدیں لگا کے اپلائی کیا, کوئی قانون میں آپ نے یہ بولا کہ آپ لکھ کے بھیج دیں. سمپل ایز دیٹ. تو پھر آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق سر, میرے 2 کوسچن ہیں. جی. میں نے برٹش چائلڈ کے بیس پہ ویزا اپلائی کیا تھا, تو ویزا تو مجھے جنوری کو مل گیا. یس میم. تو لیکن انہوں نے میرا BRP کارڈ جو ہے وہ نہیں بھیجا تھا. جی میم. تو جو میرے لائر نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اولڈ ایڈریس پہ جو تھا وہ اس پہ سینڈ کر دیا تھا. جی میم. لیکن وہاں بھی نہیں ملا مجھے. جی میم. تو ابھی اس نے دوبارہ ریکویسٹ تو ڈالی ہے لیکن 6 ویک ہو گئی, کوئی جواب نہیں آیا. یہ بتا دیں کہ اس کے لیے مجھے MP سے لیٹر لکھوانے کی لوڑ ہے یا نہیں. میم ہوتا یہ ہے کہ BRP میں نارملی ٹائم لگ جاتا ہے, اور اگر وہ ایک دفعہ, اور یہ کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے اپنا ایڈریس اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا ہوم آفس کو, اور ایک بات میں لوگ اب آپ کے اوپر تو اپلائی یہ بات نہیں ہوتی, لیکن دوسروں کو بول رہا ہوں کہ پلیز 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 اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے ہوم آفس کو اور آپ اپنا ایڈریس چینج کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہوتی ہے رائل میل کے پاس جا کے, جہاں آپ جا کے ان کو بول سکتے ہیں کہ جی یہ میرا نیا ایڈریس ہے اور میری کوئی بھی میل اگر میرے پرانے ایڈریس پہ آئے اس کو یہاں فارورڈ کر دیں, اور وہ 6 مہینے کے لیے بڑی نامنل فی ہوتی ہے. تو پلیز جو لوگ شفٹ کر رہے ہیں اپنے ایڈریسز کو, پلیز یہ رائل میل کی سروس لیں. اس بات پہ نہ ریلائی کریں کہ ہم نے لیگل ریپرزینٹیٹیو کو بول دیا, انہوں نے ہوم آفس کو خط لکھ دیا ہے, بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہوم آفس کو اپڈیٹ بھی کر دیا ایڈریس, پھر بھی انہوں نے پرانے ایڈریس پہ ڈاکومنٹس بھیج دیے ہیں. تو پلیز یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کریں. اب جہاں تک بات آتی ہے کارڈ کی, کہ اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں کارڈ نہیں ملا, تو ہوم آفس یہ کرتا ہے کیوں ٹائم لگ رہا ہے. لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ. کہ ہوم آفس انکوائری کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کانٹریکٹ دیا ہوا ہے ایک فورن کمپنی کو, میننگ آؤٹ سائڈ کمپنی کو, جو یہ سارے کارڈ ڈیلیور کرتے ہیں, اور ان کارڈوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے بیکاز یہ لیگل اسٹیٹس بتاتے ہیں کسی بندے کا. تو ہوم آفس ہیز ٹو میک شیور کہ کارڈ کدھر چلا گیا آپ کا, بیکاز یہ نہیں ہوتا آپ نے کہا مجھے ملا نہیں ہو کہ جی ایک اور ایشو کر کے دے دیتے ہیں. دے ہیو ٹو انویسٹیگیٹ. اور میں نے خود دیکھے ہیں کہ وہ یہاں تک انویسٹیگیٹ ہوم آفس کرتے ہیں کہ وہ جو کمپنی ہے جنہوں نے کارڈ ڈیلیور کیا تو انہیں فوٹویں بھیجتے ہیں ہوم آفس کو کہ جی ہم نے, کیونکہ یہ وہ کرتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں, وہ فوٹویں کھینچتے ہیں کارڈ ڈراپ کر کے کبھی کبھی کہ جی ہم نے اس جگہ یہ کارڈ ڈراپ کیا تھا, اگر ان کو گھر نہ ملے جہاں انہوں نے ڈراپ کرنا ہے, جس طرح پجن ہول ہے یا ادھر ادھر کی چیزیں ہیں. تو ہوم آفس پوری انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ یہ کارڈ پھر کدھر چلے گئے, اور اگر ان کو وہ کمپنی بتا دیتی ہے کہ ہم نے کارڈ ڈیلیور کر دیے ہیں, وہ اب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو کیوں نہیں ملے, لیکن جو ایڈریس ہوم آفس کے پاس ریکارڈ میں تھا وہ کر دیا ہے, تو پھر آپ کو لاسٹ کی اپلیکیشن ڈال کے دوبارہ سے کارڈ ایشو کروانے پڑیں گے. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں ہوم آفس کو. تو اگر آپ بول رہے ہیں کہ جی مجھے کارڈ نہیں ملا, تو ہوم آفس ول کیری آن اٹس انویسٹیگیشن. اب اس میں وہ 6 ویک لگتے ہیں, 10 ویک لگتے ہیں, 12 ویک لگتے ہیں. دے ہیو ٹو کیری آن دی انویسٹیگیشن ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پھر یہ کارڈ ڈیلیور کدھر ہوئے ہیں. اور وہ جو کوریئر سروس ہے جنہوں نے اتنا بڑا کانٹریکٹ ہوم آفس سے لیا ہوا ہے, دے ہیو ٹو گو تھرو دا انٹرنل پروسیسز. ہوم آفس کو پروو کر کے دیتے ہیں کہ ہم نے اس ایڈریس کے اوپر یہ کارڈ ڈیلیور کیا تھا جو آپ نے ہمیں بولا تھا. دین دا ہوم آفس ول کم بیک اینڈ سے کہ جی ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے, اس ڈیٹ کو ڈیلیور ہو گیا تھا. تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا کہ اچھا جی پھر غلطی ہوگی ہم سے, وہ لاسٹ ہو گیا ہے, نیا ایشو پھر کروانے کے لیے آپ کو اپلیکیشن کرنی پڑے گی. تو پھر آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ پروسیسز کیا کیا ہیں. اگر آپ صرف یہ بول رہے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں ملا, پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر ٹائم لگے گا بیکاز دے ول انویسٹیگیٹ آل دس. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلیور ہوئے ایک اور ایڈریس پہ, اور وہ آپ کا کوتاہی ہوگی یا غلطی ہوگی, جو بھی کہہ لیں کہ ہم نے بتایا نہیں ہوم آفس کو کہ ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا, تو پھر ایکسیپٹ کر لیں اس کو کہ ہاں جی پھر لاسٹ ہو گئے ہیں بیکاز آپ نے جہاں ڈیلیور کیا ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے آپ کو اپڈیٹ ایڈریس نہیں کیا, وہ لاسٹ ہو گئے, ہمیں نہیں مل رہے, وہ ہمیں نیا ایشو کر کے دیں. تو وہ ایک پراپر اپلیکیشن ہوتی ہے بڑی چھوٹی سی, جس کے تحت پھر نیا ایشو ہوتا ہے آپ کو BRP. وہ آن لائن اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے دوبارہ سے BRP کے لیے, صرف BRP کے لیے, پوری اپلیکیشن نہیں ہوتی, وہ BRP کی صرف ہوتی ہے. اٹس اے ویری شارٹ اپلیکیشن. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ میں بالکل خیریت سے بھائی, تھینک یو. طارق بھائی 2-3 چھوٹے سے میرے کوشچن ہیں, جی کائنڈلی پلیز اگر آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. بیسکلی میں نے لاسٹ ایئر اینڈ آف مارچ میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی, اور میں 10 ایئرس روٹ پہ ہوں, فیملی پرائیویٹ لائف پہ, اور میری ایک بیٹی ہے یہاں پہ. جی. تو ابھی ہوم آفس کی طرف سے کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. لاسٹ ایئر میں نے اینڈ آف مارچ پہ میں نے کیا تھا. جی.
اپلیکیشن, اور یہ میری اپلیکیشن لاسٹ میری ایکسٹینشن ہے یہ والی. تو میں نے اپنا سوئچ کیا تھا 5 ایئر پہ. تو ابھی تک ان کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. تو میں نے ایم پی سے بھی, لوکل جو ہمارا ایم پی ہے ان سے کانٹیکٹ کیے. تو ایم پی بھی اس نے ای میل ہمیں بھیجی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسٹل ڈیلے ہے. میں کانٹیکٹ ہوم آفس سے کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک اسٹل ڈیلے ہے, کوئی ہوم آفس کا رسپانس نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب یہ میرا ویزا, یہ لاسٹ میری ایکسٹینشن یہ واپس جب لگ کے آتا ہے, تو نیکسٹ ایئر میرے 10 ایئرس کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور میں یہاں پہ لیگلی طریقے سے رہ رہا ہوں. میں انلیگل کبھی بھی نہیں ہوا, اینڈ ٹائم اپلیکیشن میں ڈالتا رہا ہوں. اور تیسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ میں جب میرے 10 ایئرس نیکسٹ ایئر پورے ہو جائیں گے, تو میں اپنا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ڈال سکتا ہوں اپلیکیشن, کیونکہ ابھی تو میرا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا, کیونکہ لاسٹ ایئر میں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں آیا, کیونکہ لاسٹ سپٹمبر میں میرے بایو میٹرک ہوئے تھے. ابھی تک ہوم آفس کی طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے. یہ بس میرے 2-3 چھوٹے سے سوال ہیں, تو کائنڈلی پلیز اگر ایکسپلین کر دیں تو میں چیز پہ سن لیتا ہوں. بہت مہربانی آپ کے کال کیا. دیکھیں, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک آپ کے 3-4 سوال تو نہیں تھے, وہ اینڈ میں ایک ہی سوال بن جاتا ہے, لیکن میں جواب دے دیتا ہوں تھوڑا آپ کو سمجھا کے. دیکھیں, اگر آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے, ہوپ فلی نیکسٹ ایئر آپ کے 10 ایئرس پورے ہو رہے ہیں, تو اللہ نہ کرے کہ اور بھی اتنی اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ رہے کہ اگلا سال بھی آ جائے, اس پہ میں بھی آتا ہوں. لیکن موسٹ لائکلی اگر آپ کو اگلے کچھ مہینے میں انشاءاللہ ویزا مل جاتا ہے, جو کہ ملنا چاہیے کیونکہ آپ کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے, تو پھر بالکل جب نیکسٹ ایئر آپ کا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا وقت آتا ہے اور آپ لانگ ریزیڈنس کی بیس پہ ڈال رہے ہیں, تو بالکل آپ میک شور کریں آپ ریکوائرمنٹ ساری میٹ کرتے ہیں اور پھر ویزا اپلائی کریں. ہاؤیور اگر ابھی آپ بیٹھے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور 10 ایئرس پورے ہو جاتے ہیں, تو بہتر ہے کہ ویریشن کی اپلیکیشن نہ کریں, تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ اوریجنل اپلیکیشن کا ڈیسیجن آ جائے, یا ہوم آفس کو خط لکھیں کہ جی میری ایک پینڈنگ اپلیکیشن ہے آپ کے پاس, میرے 10 سال بھی پورے ہو گئے ہیں, میں صرف آپ سے پرمیشن چاہتا ہوں کہ کیا میں اس اپلیکیشن کو ودرا کر کے 10 ایئر کی ڈال دوں. اینڈ ون آف دا ریزن آئی ایم سیئنگ دیٹ از بیکاز نارملی ہوم آفس اگر کامن سینس اپروچ لے تو بالکل ان کو یہ کرنا چاہیے, اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ وہ کرتے بھی ہیں, کہ اگر کسی کی پینڈنگ اپلیکیشن ہے اور اس کے 10 ایئرس پورے ہو گئے ہیں, تو اس نے وہ نئی اپلیکیشن ڈال دی ہے لانگ ریزیڈنس کی بیس پر. ہوم آفس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ لیں اپنا لانگ ریزیڈنس ویزا. لیکن اگر ہوم آفس آپ کے ساتھ ڈیفیکلٹ ہونا چاہے, تو ویریشن آف لیو کی اپلیکیشن یہ بولتی ہے کہ اگر آپ کا آؤٹسٹینڈنگ اپلیکیشن اور آپ نے پھر ویری کی ہے کوئی اپلیکیشن, تو جو ویری اپلیکیشن ہے اس کی ڈیٹ آف اپلیکیشن ول بی دا ڈیٹ آف دا فرسٹ اپلیکیشن. جس طرح اگر کسی بندے نے 2020 میں اپلیکیشن کی ہے اور پینڈنگ ہے 2021 تک پینڈنگ ہے, اور اس کے 10 سال پورے ہو جاتے ہیں, وہ 2021 میں ویریشن اپلیکیشن کرتا ہے 21 میں, تو ہوم آفس مڑ کے کہہ سکتا ہے کہ جی ہم اس کی ڈیٹ لیں گے 2020 کی, بیکاز اس ڈیٹ پہ آپ نے پہلی اپلیکیشن ان ٹائم ڈالی تھی. تو پھر ظاہری بات ہے 2020 میں تو آپ کے لیگل 10 ایئرز نہیں ہوئے تھے. تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ گرے ایریا ہے ہوم آفس کے ساتھ. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ڈالتے تھے اور ہوم آفس آنکھیں بند کر کے دیتے تھے ویزا. لیکن آئی تھنک جب سے احمد اور پھر یہ محب کیس لا آیا ہے, تو آئی تھنک اب تھوڑا لانگ ریزیڈنس پہ تھوڑا سا ٹچی ہو گئے ہیں ہوم آفس. تو بہتر ہے کہ اسٹیپ بیک کر کے اپنے پہلے ویزے لے لیں, دین اپلائی فار لانگ ریزیڈنس. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ آئی ہوپ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں جی میں بالکل خیریت سے, تھینک یو. ویزا اپلائی کرنا ہے والدین کا. والد صاحب 85 ہیں اور والدہ جو ہیں وہ 72 ہیں. جی. تو وہ معلومات لینی تھی کہ یہاں سے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویجز وغیرہ کی اور مکان کی. اور دوسرا ایک پوچھنا تھا کہ یہ سیزنل ویزا ہوتا ہے جو یہ گورنمنٹ کو کھولتی ہے یا خود کوئی بھی کسی وقت بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سیزنل ویزا کی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, تو میں یہ نہیں کچھ, میری عادت ہے میں بہت کلیئرلی بات کرتا ہوں, تو میں یہ نہیں بولنا چاہتا کہ ہاں جی کون سا سیزن کھلتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, بیکاز مجھے اس کے اوپر فردر انفارمیشن لینی ہوگی. بالکل میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ, لیکن اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں کیا ہے ابھی مجھے کلک نہیں ہو رہا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی کامنٹ آن دیٹ. آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیں تو میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. جہاں تک بات پیرنٹس کی ہے, قانون میں چینج آیا تھا 2012 میں, تو لوگ جو سمجھتے تھے پہلے کہ جی فائنینشیل ڈپینڈنسی ہونی چاہیے اور 65 سے اوپر ایج ہونی چاہیے, وہ ریکوائرمنٹ اب نہیں ہے. اب جو انہوں نے ریکوائرمنٹ کر دی ہے وہ یہ کر دی ہے کہ ال ہیلتھ
اور اولڈ ایج یا کوئی ان کو مینٹل النس، فزیکل النس ہے، ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈے ٹو ڈے کام نہیں کر سکتے، تو وہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اور اس ٹیسٹ کو پروف کرنے کے لیے آپ کو میڈیکل لیٹر چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ انڈیا میں ڈاکٹر سے، پاکستان میں تو پاکستان میں ڈاکٹر سے. اس کے بعد آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ جو ان کے ارد گرد کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے سبلنگز ہیں وہ ان کا خیال اس طرح نہیں رکھ سکتے جس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں. دیٹ از وائی دے ہیو ٹو کم ہیئر. یہ سیکنڈ ٹیسٹ ہو گیا. تھرڈ ٹیسٹ ہے کہ اسی ہوم کنٹری میں اور کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو سکتی، اولڈ ہوم یا کوئی ہاسپٹل پرائیویٹ جہاں، یا اولڈ ہوم کوئی پرائیویٹ جہاں آپ ان کو رکھ سکیں اینڈ دے کڈ لک آفٹر دیم. یہ 3 ریکوائرمنٹ آپ نے ادھر سے پروف کرنی ہے. جب اس طرف آ جاتے ہیں تو 2 مین ریکوائرمنٹ ہے. ایک کہ آپ ایڈیکویٹلی ان کو مینٹین کر سکتے ہیں. ایڈیکویٹ مینٹیننس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کریں. ایڈیکویٹ مینٹیننس کا ایک بڑا اسپیسیفک فارمولا ہے جو اپلائی ہوتا ہے. اینڈ لکنگ ایٹ یور انکم، وہ فارمولا آپ کسی بھی کمپٹنٹ پرسن سے مشورہ کر لیں. میں بھی اس کو ڈیٹیل میں اس فارمولے میں نہیں جانا چاہتا، بٹ میں نے بہت شوز اس کے اوپر کیے ہیں، فارمولا سمجھایا، لیکن وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا. تو وہ آپ ایڈیکویٹ مینٹیننس آپ نے پروف کرنا ہے. ایک ٹیسٹ. اینڈ سیکنڈ ٹیسٹ کہ آپ کے پاس سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے. اور سفیشینٹ اکوموڈیشن آپ ہوم انسپیکشن رپورٹ سے بھی پروف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں آپ کی آلریڈی پوری فیملی رہتی ہے. لیکن وہ جو انکم کا ایلیمنٹ ہے وہ 18,600 والا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ ایڈیکویٹ مینٹیننس والا ٹیسٹ ہے. تو وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور آپ سے 2-3 سوال پوچھنے ہوتے ہیں اور پھر بندہ 2 منٹ میں بتا سکتا ہے کہ آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے یا نہیں. تو یہ 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک طرح سے جو آپ نے میٹ کرنے ہوتے ہیں. اور جو اچھی بات ہے کہ پیرنٹس کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر جو کہ آٹومیٹکلی ریمین بن جاتا ہے وین دے کم ہیئر، وہ ملتا ہے. یعنی کہ کوئی 2.5 سال کے ویزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا بریک کا ٹائم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک، اور پھر ہم جب واپس آئیں گے ہمارا آخری سیشن ہوگا جس میں کچھ اور کالز لینے کی کوشش کروں گا. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ میں اور کالز لوں گا، میں بالکل ٹرائی کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ کالز لوں. اینڈ کبھی کبھی میں کم کالز لیتا ہوں بیکاز میں چاہتا ہوں کہ ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دوں، بیکاز اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی اگر ویٹ کرے اور بہت لوگوں کو اس میں انفارمیشن مل جاتی ہے. سو آئی ڈو اپالوجائز. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ کالز لے سکوں میں لوں. تو اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں. السلام علیکم. اب بتائیں سر کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ طارق بھائی میرے 2-3 سوال ہے، اگر کائنڈلی پلیز آپ آج کا آنسر دے دیں. جی جی جی. میرا پہلا سوال ہے کہ میں برٹش سٹیزن ہوں اور میری ایک بیٹی ہے وہ بھی برٹش سٹیزن ہے، اور میری وائف ہے وہ اسپاؤس ویزے پہ ہے. وہ آئی تھی نومبر 2014 میں پاکستان سے یہاں پر. ٹھیک ہے، وہ اسپاؤس ویزے پر ہے 10 سال کے. تو پوچھنا یہ تھا کہ اس کے 10 سال 2024 میں پورے ہوں گے جس دن اس کنٹری میں آئی تھی، کہ مطلب کہ جب سے ویزے لگے ہیں. اور وہ ابھی اس کا ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہے جولائی 2023 تک. ابھی دسمبر میں ہوا ہے اور اس کا ایکسٹینڈ ہوا جولائی 2023 تک. ٹھیک ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ اس کا 1 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا جب اگلی ایکسٹینشن کے لیے، یا پھر ہم 2024 میں وہ اس کے بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں. پہلا سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا میں برٹش سٹیزن ہوں، میری بیٹی ہے وہ برٹش ہے اور میری وائف ہے اسپاؤس ویزا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پاکستان ہم کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جیسے سال کے اندر، اور ہم واپس آنا چاہیں تو مطلب میکسیمم اور منیمم کتنا ٹائم وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ میرا تیسرا سوال یہ تھا طارق بھائی کہ ہم کوئی بینیفٹ وغیرہ وہاں سے لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ چائلڈ بینیفٹ ہو گیا، کیونکہ میں برٹش سٹیزن ہوں، میری بیٹی ہے، لیکن وائف جو ہے وہ اسپاؤس ویزے پر ہے. تو اس کی مطلب اس کی آگے اپلیکیشن پہ یا انڈیفینٹ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ پلیز کائنڈلی اگر مجھے یہ آنسر کر دیں. تھینک یو. تھینک یو بھائی آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے ریزیڈنس پیریڈ کی،
تو جب آپ 10 سال کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ جو پورے 10 ایئر کا پیریڈ ہے آپ کے پاس لافل ریزیڈنس ہونا چاہیے, ناٹ اونلی ریزیڈنس, لافل ریزیڈنس. تو کبھی کبھی لوگ تو اس ملک میں آ جاتے ہیں لیکن وہ کچھ عرصہ اوور اسٹے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو ویزا ملتا ہے, تو جہاں سے ویزا ملنا شروع ہوا ہے وہاں سے لافل ریزیڈنس کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کے کیس میں اس طرح آپ نے بولا وہ اس کنٹری میں آئی تھیں جب, تو ان کے پاس ویزا تھا اور اس کے بعد آپ میرے خیال سے آپ نے ان کو سوئچ کر دیا 10 ایئر روٹ کے اوپر, تو بالکل جب وہ اس کنٹری میں آئی ہیں وہاں سے پیریڈ کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا 10 ایئر لانگ ریزیڈنس اپلیکیشن کے لیے. کبھی کبھی مجھے کچھ لوگ بولتے ہیں فون کر کے یا ویسے کبھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ طارق بھائی وہ بھی کوئی تھا نا کوئی سلسلہ کہ جو ویزا لگتا ہے اور اگر آپ بعد میں انٹر ہوئے ہیں تو اس پیریڈ کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ٹیکنیکلی انہوں نے پوائنٹ بیس سسٹم پالیسی کے اندر لکھا ہوا ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے جو لوگ ورک پرمٹ پرانی اسکیم میں آئے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ 5 سال بعد وہ اپلائی کریں اپنے سیٹلمنٹ کے لیے, اور اکثر ہی ہوتا تھا لوگوں کو ویزا ملتا تھا لیکن وہ 2-3 مہینے بعد آتے تھے. تو انہوں نے ان کے لیے بولا کہ اگر آپ 6 منتھس کے اندر ملک کے اندر آ جائیں گے تو جہاں سے ویزا آپ کا ایشو ہوا ہے وہاں سے بھی آپ اپنے 5 سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں, لیکن لانگ ریزیڈنس میں یہ چیز نہیں ہے. تو لانگ ریزیڈنس میں کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا جب وہ انٹر ہوئی تھی وہاں سے, اور یہ اکثر ہوتا ہے. لاسٹ منتھ کہہ رہا ہوں, لاسٹ ویک کے بھی شو میں نے ذکر کیا تھا کہ اکثر لوگوں کے لافل پیریڈ پورا ہو جاتا ہے انڈیفینٹ کا لیکن ویزے ابھی بھی ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز جب انہوں نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی ہوتی ہے ہوم آفس 6 مہینے لیتا ہے, 7 مہینے لیتا ہے ایکسٹینشن دینے میں, اوور دا نمبر آف ایکسٹینشنز وہ پھر لیگل ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے لیکن ویزے 2-2 سال کے لوگوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ نے لیگل پیریڈ دیکھنا ہے, ویزے کی ایکسپائری نہیں دیکھنی, تو آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے پاکستان یا کہیں ملک سے باہر جانا, دیکھیں جب آپ لانگ ریزیڈنس اپلیکیشن ڈالتے ہیں, سیٹلمنٹ کی بات کرتا ہوں, تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پیریڈ ہے وہ کنٹینیوس ہونا چاہیے. اور اگر ہم لاء کو پڑھیں, ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ کو پڑھیں یا امیگریشن رول کو پڑھیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوس پیریڈ ادھر بریک ہو جائے گا جہاں آپ کا اوور اسٹے کا گیپ آ گیا ہے آؤٹ سائڈ امیگریشن رول 39E, یا مینلی جو آپ پہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ کنزیکٹیولی 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر رہیں. تو اگر آپ کسی وجہ سے 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر رہتے ہیں تو پھر آپ کا کنٹینیوس ریزیڈنس بریک ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, جو کہ فیکچوئل بات ہوتی ہے, سر بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ 6 مہینے سے زیادہ کہیں ملک سے باہر رہیں, اور وہ بھی انہوں نے تھوڑی ڈسکریشن دی ہے کہ اگر کوئی النس ہو گئی تھی یا کوئی ایسی چیز میڈیکل ایویڈنس آپ دے دیں کہ اس وجہ سے میں ملک سے باہر 6 مہینے سے زیادہ رہا ہوں, اسپیشلی آج کل کووڈ کے زمانے میں, تو وہ اس کو ڈسریگارڈ کریں گے, بٹ وہ پھر پالیسی کی بات آ جاتی ہے. تو سیٹلمنٹ میں یہ چیز ہوتی ہے, وہ صرف جب آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو اس وقت یہ پوائنٹ آتا ہے کہ پچھلے پورے بیکاز آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن یا 3 ایئر رول پہ ڈالتے ہیں یا آپ 5 ایئر رول پہ ڈالتے ہیں, تو ڈپینڈنگ آن دیٹ پھر وہ ایک سرٹن ڈیز ہوتے ہیں, جیسے 3 ایئر میں 270 ہے, لیکن بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو پورے 270 ڈیز پچھلے 3 سال میں ملک سے باہر ہیں. دیٹس اے لاٹ آف ٹائم. تو کہنے کا مطلب ہے فار دا ٹائم بینگ, ایز لانگ ایز آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر نہیں ہیں, یو شوڈ بی اوکے. جہاں تک بات آتی ہے بینیفٹس کی, دیکھیں جب لوگ 10 ایئر پہ ہوتے ہیں ڈزنٹ میٹر, بینیفٹ لے سکتے ہیں, لیکن میں لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ بینیفٹ لے رہے ہیں تو ریکورس ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ڈال کے اپنے ویزے کو امینڈ کروا لیں. اور میں بہت لوگوں کو ملتا ہوں جو برٹش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارا تو رائٹ ہے, ہم لے سکتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ریکورس کروانے کی وائف کے ویزے کی یا وائس ورسا ہسبینڈ کے ویزے کی کروانے کی. آپ بالکل بجا بول رہے ہیں, لیکن یہ جتنے بینیفٹس ہوتے ہیں نا ملتے ہی کپل کو ہیں. سو ٹیکنیکلی یو آر گوئنگ اگینسٹ, خلاف ورزی کر رہے ہیں ویزا کنڈیشن کی. تو شکر ہے کہ ہوم آفس اتنا اس پہ دھیان نہیں دے رہا. تو پراپر لاء کو فالو کریں, ریکورس ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ڈالیں تاکہ آپ کے پبلک فنڈس کھلیں پارٹنر کے اور آپ کلیم کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی تو ایلیجبلٹی ہے, لیکن زیادہ تر یہ بینیفٹس جب کپل کو ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی کپل بھی بیچ میں آ جاتا ہے, تو اس کو بھی ایک طرح سے مل رہے ہوتے ہیں, بیکاز بینیفٹ کا الاؤنس ڈفرینٹ ہوتا ہے میرڈ کپل کے لیے, تو وہ آٹومیٹکلی ایک طرح سے ان کو بھی مل رہے ہیں, صرف آپ کو نہیں مل رہے, although آپ کے بینک میں شاید جا رہے ہوں. تو وہ پلیز کروا لیں تو بہتر ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں اسٹوڈنٹ ہوں ادھر لندن میں, اور میرے ویزا پہ سر لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ ورک لمٹ 20 hours پر ویک ٹرم ٹائم. تو سر میرا کویشچن ہے کہ ٹرم ٹائم کیوں لکھا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے اس کے ساتھ. اور سر میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ میں ایسٹر ہالیڈیز میں اور ویکیشنز میں سر کام کر سکتا ہوں فلی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کورس پہ اور آپ کی ویزا کنڈیشن پہ. تو اگر ابھی تو میرے پاس وہ انفارمیشن سامنے نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھے بعد میں اپنا لیول اور وہ سارا بتا دیں
تو میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آؤٹ آف ٹرم آپ کو فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، ڈپینڈنگ آن کون سے لیول کا آپ کورس کر رہے ہیں اور کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں کوئی اپنا کورس کا ورک تو نہیں ہے، بٹ دین آئی کین ٹیل یو. لیکن ایک آپ کے لیے اچھی چیز ہے، اور میرے خیال سے اب تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہے، جس کو اب انہوں نے نام دے دیا ہے گریجویٹ اپینڈکس، وہ شروع ہو رہا ہے 1 جون سے. آئی تھنک میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی کی ہے. پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں، بیکاز وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اینڈ یو بینگ اے اسٹوڈنٹ، آئی تھنک وہ آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز دیٹ گیوز یو اے ویری گڈ انسائٹ اینڈ ایک اپرچونیٹی کہ جو آپ نے اتنا پیسہ اس ملک میں لگایا اپنی ایجوکیشن پہ، یو کین ریکور سم منی بیک. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ میرے بھائی. لیکن آئی ڈو اپالوجائز، آئی نیڈ ٹو آسک سم مور کویسچنز اینڈ دین میں آپ کو اس کا بتا سکتا ہوں کہ آف ٹرم آپ کو کتنے گھنٹوں کی اجازت ہے کام کی، جو میں ابھی نہیں بتا سکتا. اگر آپ مجھے بعد میں رابطہ کر لیں تو آئی کین فائنڈ دیٹ انفارمیشن فار یو بائی آسکنگ یو تھوڑے سے اور سوال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق بھائی، میں نے پوچھنا تھا کہ اسپاؤس ویزا ایکسٹینشن کے بعد جاب کانٹریکٹ پرماننٹ ہونا ضروری ہے یا پھر ٹیمپریری بھی کے اوپر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں، although we are meeting 18,600. اینڈ دوسری بات، واٹس ایپ چیٹ ہسٹری اور پکچر سبمٹ کرنا ضروری ہے لائک انیشیل اپلیکیشن کی طرح، یا ان کی اب ضرورت نہیں ہے؟ تھینک یو. اوکے، تھینک یو سو مچ میرے بھائی. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہوم آفس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سیم امپلائر کے ساتھ 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ صرف اس امپلائر کو شو کریں گے. اگر آپ امپلائر کے ساتھ 6 مہینے سے کم کام شو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پورے 1 سال کا شو کرنا پڑے گا. اب ایشو یہ آتا ہے کہ لیٹ می جسٹ ٹیل یو دس کہ یا آپ امپلائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کانٹریکٹ، یا آپ امپلائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پرماننٹ، یا آپ امپلائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیمپریری، یا آپ کر رہے ہوتے ہیں پروبیشن پیریڈ کے اوپر. تو اگر آپ پرماننٹ نہیں کر رہے کام تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو پروف کر لیں پورے 12 مہینے کے ساتھ کہ جی ان دا لا اگر آپ میری 6 منتھ کو نہیں بھی مانتے بیکاز میری جاب پرماننٹ نہیں ہے، میں کانٹریکٹ کے اوپر ہوں، تو یہ لیں جی میرا پورے 1 سال کا ثبوت. تو اگر آپ اس 6 مہینے کو نہیں بھی لیتے تو ان دا لاسٹ ایئر پورا ملا کے میرے 18,600 پورے ہو رہے ہیں ٹو سیف گارڈ یور سیلف. بیکاز آپ کو پتہ ہی اپلیکیشنز بڑی مہنگی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. بٹ آئی بی ویری سرپرائز، کیونکہ اگر آپ پرماننٹ نہیں ہے تو پھر سمپل از دس، آپ کانٹریکٹ کے اوپر کام کریں تو آٹومیٹکلی آپ کو پھر پورے سال کا شو کرنا پڑے گا. بٹ اگین مجھے کیونکہ آپ کی ٹرمز آف امپلائمنٹ کا نہیں پتہ تو میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا. بٹ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز کہ جی اگر پرماننٹ نہیں ہے تو پھر کیا، بیکاز اگر پرماننٹ نہیں ہے تو یا پھر آپ پروبیشن پہ یا آپ کانٹریکٹ ورک کے اوپر ہیں، پھر آپ کو اکارڈنگ ٹو دیٹ ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا پڑے گا. تو صرف اتنی سی بات ہے. تو وہ اس کے لیے کچھ اور انفارمیشن مانگنی ہے، بٹ یس آپ بالکل پرووائڈ کر سکتے ہیں. بٹ آلویز ریممبر ٹو بی آن دا سیف سائڈ 12 مہینے اگر ان دا 12 منتھس آپ کی فکسڈ اینڈ پرماننٹ جاب نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب، میرا کوشچن ہے آپ سے کہ میں پہلے اسپاؤس ویزا پر تھی اور میرے ہسبینڈ کے ٹیکس ایشو کی وجہ سے ابھی ان کو 2.5 سال کا ویزا دیا ہے. بٹ ان کے ڈیسیجن سے پہلے ہی انہوں نے میرا ریفیوز کر کے بھیج دیا تھا اور مجھے ہیومن رائٹس کی بیس پہ ویزا ملا تھا. اور ابھی میرے 10 ایئر کمپلیٹ ہو رہے ہیں، تو کیا میرا وہ 10 ایئر کا روٹ بریک ہو چکا ہے یا میں اپنا انڈیفینٹ اپلائی کر سکتی ہوں؟ Alright, thank you so much. Sorry. Sorry. جی. Can I ask one question more, please? جی جی بالکل. اور ایک اور چیز تھی کہ ڈیٹ آف ایشو جو ویزا ایشو ہوتا ہے جس ڈیٹ پہ، اس سے پہلے میں اپلائی کر سکتی ہوں یا میں انٹری آف ڈیٹ پہ؟ Alright, thank you so much میم. اگر آپ لانگ ریزیڈنس پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ شروع کریں اپنا پیریڈ جب آپ ادھر انٹر ہوئے تھے، دین آپ کے ویزے لگتے رہیں. اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی بریک تو نہیں ہے، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کب کب ان کے ویزے لگیں. اور اگر آپ سرٹن نہیں ہیں کہ میرا کوئی گیپ ہے یا بریک ہے تو میں پھر آپ سے یہی ریکمینڈ کروں گا کہ فری آف چارج سروس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ. میں ریپیٹ کرتا ہوں، سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ. یہ ہوم آفس سے نکلتی ہے، آن لائن اپلیکیشن ہے. ود ان 30 days میں وہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ کا سارا انفارمیشن کہ کتنے کتنے ویزے آپ نے اپلائی کیے، کب کب کیے. تو جہاں جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی گیپ ہے تو سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ کے تھرو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا گیپ ہے. یعنی بیکاز اگر آپ کو پتہ ہو لانگ ریزیڈنس میں اگر آپ کا گیپ انڈر سیکشن 39E آتا ہے تو پھر آپ ہوم آفس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایکسیپشن کے تھرو اوور لک کیا جائے بیکاز آف دا نیو کیس لا. تو اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ کے گیپ کا تو سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ نکلوا لیں اینڈ دین آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے. اور پیریڈ جس طرح میں اگر آپ میں پہلے شو نہیں دیکھا کہ وہ پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم
پرانے پیریڈ کو دیکھیں گے تو جہاں تک آپ کے پیریڈ کی بات ہے ریزیڈنس ان دا UK 5 ایئرس. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال ہیں جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال دسمبر میں اپنی اسپاؤس ویزا کی اپلیکیشن ڈالی تھی ایکسٹینشن کے لیے, تو ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے بایو میٹرک سبمٹ کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو کتنی دیر لگتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ میری وائف جو ہے وہ NHS میں کام کر رہی ہیں اور میں نے سر چارج بھی بھرا تھا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ایگزمپشن ملتی ہے سر چارج کے لیے, کیونکہ ایز اے اسپاؤس میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے. یہی 2 سوال ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. جہاں تک بات, پہلے میں یہ کلیئر کر دوں, ایگزمپشن کی انہوں نے اسپیسیفک گائیڈ لائنس دی ہیں کہ کس ڈیٹ سے پہلے اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو پھر آپ ایگزمپشن اپلائی کر سکتے ہیں. گائیڈ لائنز آر ویری کلیئر. مجھے زبانی ابھی یاد نہیں ہے, فنی نا ویک پہلے تک مجھے بالکل یاد تھیں, پھر کسی وجہ سے نکل گئیں دماغ سے اور میں نے دوبارہ چیک بھی نہیں کیا. تو اگر آپ پلیز ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی بولا ہے کہ کون کون سے کیٹیگریز کے لوگ جو NHS میں کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کی وائف NHS میں کام کر رہی ہیں, میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا, پریٹی سرٹن کہ ان کیٹیگریز میں آتی ہوں گی جو انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے ویزے اس پیریڈ کے اندر جن کے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ ایکسٹینشن اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ آپ چیک کر لیں کہ آپ اس پیرامیٹر کے اندر آتے ہیں یا نہیں, بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس پیرامیٹر کے اندر آتے ہیں, انہوں نے ایک نیچے کانٹیکٹ دیا, اور اگر آپ نے غلطی سے فی پے بھی کر دی ہے ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. تو آیا آپ ان پیرامیٹرز میں آتے ہیں؟ آئی ڈو ناٹ نو. میں اس طرح اس شو کا وہ فارمیٹ نہیں ہے کہ میں وہ شروع ہو جاؤں ایک اسپیسیفک کیس کے اوپر, لیکن آپ پلیز چیک کر لیں کہ اس پیرامیٹرز میں آپ آتے ہیں. اور اگر آتے ہیں اور آپ نے کسی وجہ سے پے بھی کر دیا تو انہوں نے اسی کے نیچے دیا ہوا ہے کانٹیکٹ نمبر, ایکسکیوز می, جس کو آپ کانٹیکٹ کریں تو وہ آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. جہاں تک ٹائم کی بات ہے, ایکسکیوز می, وہ بھائی آپ ذرا تھوڑا صبر سے کام لیں, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آج کل کووڈ کی وجہ سے ٹائم بہت لگ رہا ہے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز صبر سے کام لیں, میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایکشن ہونا چاہیے تو پھر اپنے MP سے رابطہ کریں اور MP کو بولیں ہوم آفس کو چیز کرے کہ ذرا جلدی آپ کا ڈیسیژن دے دیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا شو اختتام پہ ہے. اچھی بات ہے, بیکاز میرا گلا بھی تھوڑا ڈرائی ہو گیا تھا, بہتر تھا, میں نے کہا کہ 1-2 کالیں اور نہ ہی لوں. تھینک یو سو مچ فار لاگنگ ان ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. اب ایوری ویک آتے ہیں آپ کے پیار کا, اور سوشل میڈیا پہ شو کو فالو کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.